अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मोहम्मद उवैसुर रहमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रब की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आपके तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। तमाम ही अपने मेंबरान से गुजारिश है, यूट्यूब के सब्सक्राइबर से गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त एक वीडियो लेकर के आया। आपने वो कहावत सुनी होगी, नमक हराम करना। तो जैसे कि इज़राइल ने नमक हराम करा, उस वक्त इज़राइल को जब चारों तरफ से लोग मार रहे थे, इन यहूदियों को मार रहे थे, तो उस वक्त फ़िलिस्तीनियों को रहम आया। फ़िलिस्तीनियों ने उन 4000 लोगों को रहने के लिए जगह दी, तो उन जालिमों ने वो अत्याचार किया अब आकर के कि वो ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करने लगे और फ़िलिस्तीनियों पर, गाज़ा पर जुल्म तशद्दुद करने लगे। मगर वो सोच रहे थे कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर के जुल्म तशद्दुद करेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। मगर मालूम नहीं है कि उनके मुकाबले में अब ईरान उतर आया है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। देखिए किस तरह ये यहूदी फ़िलिस्तीन के अंदर आकर बसे और उन्होंने अपनी अलग एक कंट्री इज़राइल बनाई और उन पर कैसे कैसे जुल्म हुए और कैसे कैसे फ़िलिस्तीनियों उनको आबाद किया। चलते हैं इस वीडियो की जानिब। मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी की ज़ुबानी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप नाचने गाने वालों की वीडियो तो बहुत सब्सक्राइब करते हो, बहुत खुल के लाइक करते हो, मगर इस्लाम के ताल्लुक़ से और इस्लाम के लिए जो इस्लामिक वीडियो है आप उससे दूर भागते हैं। आप उसको भी, उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करके बनाते हैं और हम भी बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। फिर उसके तरह तरह की एडिटिंग, थंबनेल वगैरह सब रहते हैं, मगर आप लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलते हैं इस वीडियो की जानिब। 1921 में यहूदी जगह जगह से जो मारे गए थे, उस वक्त जर्मन से भगाए जा रहे थे, जेनोसाइड किया गया था यहूदियों का, जर्मन में मारा जा रहा था। तो उनके ऊपर दुनिया वालों ने चिंतक बैठक जिसको कहते हैं, रहम करने का कई मर्तबा बैठकें हुई। बड़े बड़े लोगों ने कहा यहूदी पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं और ये मजलूम हैं, इनको कहीं पनाह दी जाए। पनाह देने के लिए जब बात आई तो फ़िलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका 4000 यहूदियों को रहने की इजाज़त दी गई। 1921 से 4000 यहूदियों को रहने की इजाज़त दी गई और फिर जब वो 4000 यहूदी रहे तो बढ़ते बढ़ते दुनिया भर से लोग हिजरत करके यहूदी वहाँ जाते रहे और तकरीबन 1948, 1947, 1947 जब हमारे यहाँ आज़ादी का मसला चल रहा था, तब तक यहूदी जो है लाखों की तादाद में वहाँ जमा हो चुके थे और जमा हो करके उन लोगों ने, और उसी वक्त हिटलर का दौर भी ख़त्म हुआ था और हिटलर ने इनको बहुत मारा था, जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। तो ये सब भाग करके फ़िलिस्तीन में जमा हुए और फिर एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से कि ये इज़राइल एक कंट्री है। फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आधा अरबों में, आधा यहूदियों में। फ़िलिस्तीन के 2 हिस्से कर दिए। तो आधा यहूदियों को मिला तो ठीक है, लेकिन इसके गुस्से में अरबों में जंग शुरू हुई। 1948 के बाद फिर जंगों का आगाज़ हो गया। जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, इन लोगों ने इस इज़राइल के साथ, इन्होंने नई कंट्री का नाम इज़राइल रखा था, जंग किया। जब जब जंग करते रहे, इज़राइल अपने पैर फैलाता रहा और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उस वक्त इन अरबों के अंदर या जदीद हथियार नहीं थे। इज़राइल को फुल्ली तौर पर अमेरिका का सपोर्ट था, यूके का सपोर्ट था, यूरोप का सपोर्ट था। इन तीनों मुल्कों के साथ बड़ी खौफनाक जंगों में इनको पीछे ढकेल दिया गया, बल्कि जो सहराए सेना था मिस्र का, वो भी इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया। तूरे सीना जिसको कहते हैं, कोहे तूर, वो भी उनके लिए मुक़द्दस था, वो भी हासिल कर लिया।
پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی، تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جب جنگ ہوتی رہی اسرائیل پھیلتا رہا۔ پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا۔ یہ ہے تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں، مختصر جھلکیاں۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، حالانکہ UN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس ہے اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ، اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے، یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے۔ جارڈن کی حکومت جس کو کسٹوڈین آف یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس، وہ اس کے انتظام دیکھتی ہے، لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی۔ جہاں جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے، ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے، یہودیوں کو آباد کیا۔ برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم، بیت اللحم جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے، رام اللہ، 40 سال 45 سال ہو گئے دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے نام پر۔ اور اللہ کا فضل تو دیکھیں، وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے۔ ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا، یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے، اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ بسا اوقات گولیوں سے برساتے ہیں۔ روزانہ کا معمول یہ ہے، رات کو گولیوں کی بارش ہوئی، سمیٹ کر کے ختم کیا گیا، زخمی ہاسپٹل میں گئے، دوسرے دن دیکھا عصر کے بعد بیت المقدس کے باہر صحن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں، بچے، سب جو روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں، اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی۔ ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا۔ بیت المقدس کی یہ تاریخ، آج بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے، یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ جو تعمیر ہوئی یہ حضرت عمر کے حکم سے ہوئی، پھر اموی خلفہ جب آئے، خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس نے پوری مسجد بنوائی، اور یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں قبۃ الصخرہ، جو مسجد اقصیٰ سے جس کو مشہور کیا گیا ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ اصل اس سے لگی ہوئی ہے بیت المقدس کی مسجد پرانی، اس کو شو نہیں کرتے، اس کو یہ گرا کر کے، اس کو پورا زمین بوس کر کے 3rd ٹیمپل بنانے کا پلان ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو مندر بنایا تھا، جو ٹیمپل بنایا تھا، ہم اس کو اسی جگہ تعمیر کریں گے۔ تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے، اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے، کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ثبوت نکالنا ہے۔ کتنا دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشیل زلزلے لائے گئے، مصنوعی طور پر یہ زمین ارتھ لائے گئے کہ مسجد اقصیٰ گر جائے، لیکن اللہ کی مرضی جب تک چاہے۔ اب اگر حالات ایسی ہیں
تو یہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر کے وہاں پر ایک تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، جس کا پورا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، نشر کر دیا ہے، کوئن بھی ایک جاری کر دیا ہے جس کو لے کر کے ان کے تھرڈ ٹیمپل کے اندر جائے گا، آئے گا۔ یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں، پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اب دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہر جگہ سے سوئے ہوئے ہیں، اب کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے۔ عربوں کے منہ میں تو انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، عرب اب بولنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ اور بغل کے جو دیش لڑے تھے پہلے، مصر، سیریا، جارڈن، آج ان کی حالت کیا ہے؟ وہ خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ اسرائیل کی غنڈہ گردی اور دادا گیری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اسے آس پاس کسی کا خوف نہیں۔ ہاں اگر کچھ بولتا ہے تو کبھی ترکی بولتا ہے، ہاں اس کو اپنے اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایران ہے۔ ایران کو اس نے سعودی سے ایسا لڑا کر کے رکھا ہے کہ وہ آپس میں جنگیں کرتے رہیں۔ اسی لیے ابھی ایران اور سعودی کا پیس معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، تو سب سے پہلے نیند حرام ہو رہی ہے اسرائیل کی کہ یہ اگر دوست ہو گئے تو میرا کیا ہوگا، میری حفاظت کیا ہوگی۔ اسرائیل حماس کو مدد کرتا ہے، جو غزہ میں ایک علاقہ باقی رہ گیا مسلمانوں کا جو فلسطین کے اندر ہے، جو آج تک لڑ رہے ہیں، آج تک راکٹ داغتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ لڑتے ہیں۔ 20,000 کی تعداد ہے وہ بیچاروں کی، 20,000 کی تعداد ہے۔ اب یہ تاریخ اس طرح سے بتائی جاتی ہے، نیوز اس طرح کی ہے، اسے حماس کو اسرائیل مدد کرتا ہے، فلاں مدد کرتا ہے، جو بھی مدد کرتا ہو ہمیں اس سے وہ نہیں، لیکن ایک حق جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور بیت المقدس کے لیے لڑتی رہے گی۔ پھر وہ دن آئے گا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی۔ خراسان پہلے کے دور میں رشیا کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، ایران کا کچھ حصہ، ایک پورا بڑا نقشہ ہے، اس کو پرانا خراسان آپ دیکھیں گے۔ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ سیدھے جھنڈے لے جا کر کے بیت المقدس میں نصب کریں گے، اور پھر اسلام کا پرچم وہاں سے بلند کیا جائے گا۔ یہ قیامت کے قریب ہونا ہے۔ اب میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعائیں تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد کرے، لیکن یہودی جتنے دن ناچتے رہیں گے، دندناتے رہیں گے، ایک دن آنا ہے دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، نیچے سے اوپر ہو جائے، مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اور غلبہ اسلام آ کر رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، مفتی سلمان رضا اظہری نے مختصر سے وقت میں پورا کا پورا اسرائیل کا اتہاس بتا دیا، اور اسرائیلیوں کی غنڈہ گردی کس طرح کس حد تک بڑھی۔ تو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو وہ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو چھین لیا جائے گا، یا بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے گا۔ ان کی 7 نسلیں، 7 پشتے یا 1000 پشتے، 1000 نسلیں بھی آ جائیں، بیت المقدس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی، کیونکہ اس بیت المقدس کی زمین نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قدموں کو چوما ہے، خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم انور کو چوما ہے۔ تو جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑ جائیں تو یہ اسرائیل ایک نہیں 1000 اسرائیل آ جائیں تو بیت المقدس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کے پاس ضرور پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔